जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम भाइयों का, बहनों का, टच होली स्पिरिट मिनिस्ट्री का, कि जिंदा खुदा के लोग यहाँ मौजूद हैं, जिंदा खुदा के नाम की तमजीद करते हैं, जिंदा खुदा के पाक कलाम को जपते हैं। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन का, कि खुदावंद ने ये दिन फिर से हमें अनायत फरमाया, ताकि हम जिंदा खुदा की बरकतें, रहमतें, फजीलतें और नेमतें हासिल करने वाले हों, और खुदा का पाक सुखन एक दूसरे को सुनाने वाले हों, सिखाने वाले हों और सीखने वाले हों, खुदा रूहुल कुदस के वसीला से और अज़रुए बाइबल। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम आउट ऑफ कंट्री के बहन भाइयों का, जो इस कलाम खुदा को सुनते, शेयर करते और मेरे इनबॉक्स पे मुझे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे एप्रिसिएशन के मैसेज करते हैं। अजीज़ों, ये ज़िंदा खुदा की बरकत है जो आपके लिए और मेरे लिए है। खुदावंद खुदा आप सबों के साथ हो। हालेलुया। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस कलाम खुदा के लिए जो खुदा ने मुझ तक पहुँचाया। अजीज़ों, आज का कलाम खुदा टॉपिक फिर नहायत ही ज़बरदस्त मुफीद है। तो पाक सब्बत ही लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्ट 3 करके इसको क्लोज़ किया, लेकिन कुछ भाइयों ने सवालात किए जिनके जवाबात तो क्लियर हो गए, लेकिन 2 जवाब ऐसे थे जो मैंने ये ज़रूरी समझा, और खुदा रूहुल कुदस के वसीला से मैंने ये महसूस किया कि इनको हम लोग अल एलानिया जो है वो बयान करें। और वो 2 सवालात कुछ यूँ थे कि जैसे हम सबत की बात करते हैं, सैटरडे या संडे, तो सवाल ये किया गया कि अर्नस भाई देखें, यहाँ पर आयत मुक़द्दसा लिखी है, मिसाल के तौर पे अमाल 20 बाब और उसकी 7 आयत में, कि हफ्ता के पहले दिन पौलूस रसूल ने रोटी तोड़ी। तो इसका मतलब है जो सबत है वो ट्रांसफ़र हो गया संडे को, तो इसलिए हम संडे को इशारबानी करते हैं और संडे को सबत कहते हैं। एक और सवाल था, उसको भी क्लियर करेंगे। तो चलते हैं कलाम खुदा की तरफ। हमेशा की तरह ज़िंदा खुदा का पाक कलाम हम सुनेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। और आज की आयत मुक़द्दसा वही जो कलाम खुदा में मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखी गई, खरूज की 20वीं बाब की 8वीं आयत। 9 वर्ड हैं, ये एक ही सेंटेंस है जहाँ पर लिखा है, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। अजीज़ों, इस एक ही आयत को, इस एक जुमले में हमने खुदा उनके गहरे भेदों को जाना, उसके मुकाशफात को जाना, उसके दिल की तह की बातों को जाना, और जाना कि सैबत है क्या, व्हाट इज़ अ होली सैबत ऑफ गॉड, खुदा का पाक दिन, खुदा उनका पाक सबत है क्या। तो आइए इस कन्फ्यूजन को, इस मिस कोड वर्ड्स को, इस जो गलत फहमी की आयत है उसको क्लियर करते हैं खुदा रूहुल कुदस के वसीला से। हालेलुया। जय यसूदी, अरशा यसूदी। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। तो अजीज़ों, हम चलते हैं आयत मुक़द्दसा को पढ़ने के बाद उस वर्ष की तरफ जो भाई ने दी, और वो वर्ष है अमाल की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत। अमाल की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत, जहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, सुनिएगा इस इस्तवाक को गौर से, और जहाँ पर लिखा है कि हफ्ता के पहले दिन पौलुस रसूल ने रोटी तोड़ी। तो मैं आपके सामने आयत ही पढ़े देता हूँ। 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। हालेलुया। अजीज़ों, मैं कलाम को इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ कि कलाम में देखिए सबसे ज़्यादा खुदावंद ने कलाम को तरजीह दी, और पौलुस रसूल भी कलाम सुनाते रहे। यसु मसीह के बारे में भी आप आगे जानेंगे कि सबत के दिन वो दस्तूर के मुआफिक कलाम ही सुनाता रहा। तो कलाम कलाम कलाम, सिर्फ कलाम सुनाता है। कलाम सुनाने वाला दो चंद इज़्ज़त के लायक है, तो खुदा का कलाम ही सब कुछ है। तो अज़ीज़ों, यहाँ पर इस आयत को पेश करके सवाल किया गया कि यसु मसीह के ज़िंदा होने के, सवाल ये किया गया कि यसु अल मसीहा का जो पाक सबत है वो अब जिस दिन था उस दिन से चेंज होकर संडे हो चुका, जिस दिन था उस दिन से चेंज होकर संडे हो चुका, क्योंकि पौलुस रसूल ने क्या किया कि उन्होंने रोटी तोड़ी है हफ्ते के पहले दिन, यानी कि इतवार को, हफ्ते के पहले दिन जो यसु मसीह जी उठे।
تو عزیزو، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کلام خدا کو سنیے اور اسے محسوس کیجئے اور ذرا سمجھیے کہ کیا خدا نے ہفتے کے پہلے دن، پولس رسول نے ہفتے کے پہلے دن روٹی توڑی، اور روٹی توڑ کے کیا اس نے یہ کہا کہ ہفتے کے پہلے دن جو میں نے روٹی توڑی یہ سبت کا دن ہے؟ اور دوسرا، کیا اس نے کہا کہ جو ہفتے کا پہلا دن ہے وہ سبت کا دن ہٹ کے اتوار ہو چکا؟ تو ذرا غور طلب بات فرمائیے. ہم جب کہتے ہیں کہ پہلے دن روٹی توڑی گئی، تو کیا یہ کہا گیا کہ پولس رسول نے ہمیں کہا کہ اب جو میں روٹی توڑ رہا ہوں پہلے دن ہفتے کے، یعنی اتوار کے دن، آج کا جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے مطابق، تو اس کے مطابق کیا انہوں نے یہ کہا کہ اب سبت جو ہے وہ اتوار ہو چکا؟ نہیں عزیزو، میں آپ کو اس کے دو جواب بتاتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہفتے کے پہلے دن زندہ ہوئے، اتوار والے دن کیا ہوئے؟ زندہ ہوئے. اس لیے یہاں زور دے کر ہفتے کے پہلے دن کیا کہا گیا کہ انہوں نے روٹی توڑی. اب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو یہ زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں، کیونکہ یہ کام جو تھا اسی کو انہوں نے مشہور کرنا تھا دنیا کے اندر، اسی کو انہوں نے بیان کرنا تھا دنیا کے اندر. تو اس کام کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہفتے کے پہلے دن ہمیں کیا کرنا ہے. ہفتے کے پہلے دن ہم نے کیا کی؟ روٹی توڑی. ہفتے کے پہلے دن کیا کی؟ روٹی توڑی. اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگلے دن جانا تھا سفر پر. آپ جانتے ہیں کہ آگے لکھا ہے کہ دوسرے دن انہوں نے روانہ ہونا تھا. اب روانہ ہونے سے پہلے وہ جب رفاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تب انہوں نے چاہا کہ ایک اشارہ بانی ہو جائے اور روٹی توڑی جائے اور اس کے بعد جایا جائے. اور تیسری بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ سنیے گا غور سے، جو کلام خدا میں مرقوم ہے، اسی کا جواب آپ کو مل جائے گا اعمال کی 2 باب، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 41ویں سے 46ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. غور سے اس بات کو طلب فرمائیے گا. اور یہاں پر لکھا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. ہاللیلویہ. اب عزیزو، یہاں پر کلام خدا میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ روز وہ لوگ جو ہے ہر روز ہی 4 کام کرتے تھے. جو مسیح میں شامل ہوئے ہیں، جو مسیح میں شامل ہو کر خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا بن گئے، وہ ہر روز ہی 4 کام کرتے تھے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیحیت کے جو 4 پلر ہیں وہ یہی ہیں. اور وہ 4 پلر کیا ہیں؟ نمبر 1 رسولوں سے تعلیم پانا، نمبر 2 رفاقت رکھنا، نمبر 3 روٹی توڑنا، اور نمبر 4 دعا میں مشغول رہنا. یعنی کہ یہ چاروں چیزوں میں وہ مشغول رہتے تھے، بزی رہتے تھے. اور یہ جو ابتدائی کلیسیا کے مسیح لوگ تھے وہ یہ کام کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو شاگرد ہیں، جو رسول ہیں خداوند یسوع مسیح کے، وہ تو پھر ڈیفینیٹلی کرتے تھے، ان کو تو یہ کرنا ہی تھا. اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کنفیوژن کو یہاں پر ہم کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ کام تو یہ ہر روز کرتے تھے، چاہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہو، چاہے وہ ہفتے کا دوسرا دن ہو، تیسرا دن ہو، چوتھا دن ہو، 5واں دن ہو، چھٹا دن ہو، یا سبت ہی کیوں نہ ہو، یہ ہر روز ڈیلی یہ کام کرتے تھے. کہیں پہ یہ حکم نہیں دیا گیا کہ سبت جو ہے وہ مسیح یسوع کے زندہ ہونے پر چینج ہو چکا. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام بدل گیا. اور کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی وہ پہلے جسمانی تھا اب روحانی ہوا ہے، کیونکہ کئی حکم جو ہیں وہ جسمانی سے روحانی ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
جیسے قربانیاں ہیں وہ پہلے جسمانی ہوا کرتی تھی، اب ہمیں جسمانی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب روحانی قربانی ہے۔ اب آپ کے ہاتھوں کی قربانی اسے چاہیے، آپ کے بدنوں کی قربانی چاہیے، آپ کے لبوں کی قربانی چاہیے، آپ کے دل کی قربانی چاہیے۔ اسی طرح ہیکل ہے، پہلے ہمیں جسمانی طور پر ہیکل نظر آتی تھی، لیکن اب جو ہیکل ہے آپ اور میں ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، خدا کی ہیکل ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ آج آپ اور میں ہیکل ہیں۔ تو اسی طرح اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پہلے سبت کچھ اور تھا۔ اچھا، پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ختنہ تھا، ختنے کو ریپلیس کر کے روحانی طور پہ 8 دن کے بعد بپتسمہ آ گیا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیزو، یہ خدا نے کلام اور نشان اس لیے نہیں تھے دیے کہ اس کو چینج کر دیا جائے، اور جن کو چینج کیا گیا یا جو جسمانی حالت سے روحانی حالت میں ہوئے وہ آپ کو مجھے سبھی پتہ ہے۔ اور سبت کا اگر پچھلے آپ نے کلام سنے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سبت کے جو ہم لوگوں نے پچھلے پارٹس کیے ہیں اس میں صاف صاف یہ کلیئر کیا گیا کہ سبت لفظ کا مطلب کیا ہے اور یہ کس چیز کا نشان ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں یہ کلیریفیکیشن بھی ملتی ہے کہ کیسے خداوند کا سبت جو ہے وہ جو تھا دن وہی ہے۔ کہیں پہ یہ نہیں لکھا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو اتوار کو روٹی توڑی گئی تو اس سے سبت ٹوٹ گیا یا اس سے سبت چینج ہو گیا۔ تو آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور عزیزو، دوسرا سوال کہا گیا مجھ سے کہ دیکھیں جی یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 5ویں باب میں کہ یسوع مسیح نے سبت کو توڑا۔ توڑے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سبت کو چینج کیا۔ کیسے چینج کیا؟ اکثر آیت مقدسہ پڑھی جاتی ہے، پڑھاتے ہیں وہ یوحنا 5 باب اور اس کی 17ویں آیت میں کہ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نافقت سبت کا حکم توڑتا ہے۔ مطلب کیا توڑتا ہے؟ سبت کا حکم توڑتا ہے۔ اب عزیزو، یہ ہوا کیا؟ جب آپ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 5واں پورا باب، میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ پورا 5واں باب پڑھیے، اور اس 5ویں باب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیسے خداوند اس 38 برس کے معذور کو، اس 38 برس کے اپاہج کو، اس 38 برس کے بیمار کو، اس 38 برس کے انسان کو جو چل پھر نہیں سکتا، جو کسی کا آسرا لیتا ہے کہ کوئی اسے پکڑ کر ہوش میں لے جائے، ان کو شفا دیتے ہیں۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، جب میں آپ کے سامنے 9ویں آیت پڑھتا ہوں، یسوع مسیح انہیں شفا دے چکے، تو 9ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہاں لکھا ہے 2 شخص فوراً تندرست، تو وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ پس یہودیوں نے اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگا کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ اب عزیزو، یہاں پر غور طلب کرنے والی بات ہے۔ یہاں سے ہمارے اکثر مسیحی جو ہیں وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پر تو لکھا ہے کہ سبت کو کام کرنا کوئی روا نہیں ہے۔ پھر ان 10 حکموں کو ٹیچ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے نہ تیرا لونڈا، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بھائی، نہ تیری بہن، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، چاہے نہ ہی کوئی پردیسی ہو، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے۔ تو عزیزو، ہم نے لاسٹ ٹائم جانا کہ کوئی کام نہ کرے کا مطلب کیا تھا۔ ایون چولہے تک نہ جلائے۔ چولہے کیوں نہیں جلانے، اس کا کیا مطلب تھا؟ ان باتوں کا مطلب ہے، ان باتوں کے ایسے ایسے مطلب ہم نے جانے کہ چولہا نہ جلانے کا جواب ہمیں ملتا ہے خروج 16 باب میں کہ خدا انہیں خود دیتا تھا، کیونکہ بتاتا تھا کہ کیسے میں موسیٰ کو بھی کھلاتا رہا، کیسے میں ایلیا کو بھی کھلاتا رہا، اور کیسے قوم بنی اسرائیل کو 40 سال کھلاتا رہا، اور تم لوگ بھی ٹینشن نہ لو، آدم کو بھی تو کھلاتا تھا، تو تم لوگوں کو بھی کھلا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک نشان خداوند نے رکھنا تھا اپنی دوسری آمد کا، 1000 سالہ بادشاہی کا، اپنی باغ عدن کا۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی لوگ کہتے دیکھیں جی فریسی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی چارپائی اٹھائیے، یسوع مسیح نے جان بوجھ کر جو سبت ہے اس دن شفا دی، کیونکہ وہ سبت کا دن جو تھا خداوند یسوع مسیح نے اب کیا کیا، اس کو ختم کر دیا۔
اب عزیزو ذرا سوچیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خداوند یسوع مسیح سبت کے دن جان بوجھ کر شفا دیتے تھے. خداوند یسوع مسیح سبت کے دن جان بوجھ کر شفا دیتے تھے. اب سوال ہے کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یسوع مسیح نے سبت کو توڑا یا وہ اس کی بے حرمتی کر رہے تھے؟ سنیے گا غور سے سنیے گا. یسوع مسیح جان بوجھ کر سبت کے دن شفا دیتے تھے. تو یہودی فقی فریسی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سبت کو توڑ رہے ہیں، تو اپنی چارپائی اٹھا کے چل رہا ہے، تو نے سبت کو توڑ دیا، اور جس نے تجھ سے چارپائی اٹھوائی اس نے بھی سبت کو توڑا. پھر آپ نیچے 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا. ایسے کام کب کرتا تھا؟ سبت کے دن کرتا تھا. اب اگر آپ فقی فریسیوں کی بات مانتے ہیں، فقی فریسیوں کی اگر آپ بات مانتے ہیں تو پھر تو آپ ٹھیک ہے، آپ ان کے شاگرد ہیں، آپ کو ان کو استاد اپنا کہنا چاہیے. لیکن جب آپ بائبل کی بات مانتے ہیں تو آپ نے بائبل پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ فقی فریسی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ فقی فریسی تو ہر وقت یسوع کو آزماتے رہتے تھے. یہ فقی فریسی تو ہر وقت غلط تعلیمات لے کر آگے یسوع مسیح کو جانچتے تھے یہ ہے کیا. میں ثابت کروں گا کیسے. تو کیا ہمیں فقی فریسیوں کی بات کو مان کر یسوع مسیح پر فتویٰ جاری کر دینا چاہیے کہ ہاں جی یہ سبت کو توڑتا تھا یا سبت کو چینج کر دیا؟ نہیں عزیزو، ذرا سمجھیے گا بات کو غور سے. میں آپ کو ایک لاجک بتاتا ہوں. سبت کے دن جیسے میں نے آپ کو بتایا خداوند خدا کی 1000 سالہ بادشاہی آپ دیکھتے ہیں یہ واپس دوبارہ آئے گی، تمام جانداروں کے ساتھ ہوگی. یہ جیسے آپ باغ عدن میں رہتے تھے، جیسے آپ نوح کی کشتی میں رہتے تھے، نوح کی کشتی بھی باغ عدن خدا کی جنت الفردوس اور خدا کی قربت کو بیان کرتی ہے. اس کے بعد آپ یسایہ 11 باب پڑھتے ہیں تو آنے والے مقدس بادشاہ کی جو بادشاہی ہے وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ سبت والے دن جب خداوند خدا نے چھٹے دن، آپ جب پرانے ایپیسوڈز میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ چھٹے دن خدا نے آدم کو پیدا کیا اور وہ انٹر ہوا 7ویں دن یعنی سبت کے دن. اب جو 7ویں دن سبت کے دن انٹر ہوا تو کیا آدم انکمپلیٹ تھا؟ نامکمل تھا؟ کیا آدم میں کوئی بیماری تھی؟ کیا آدم میں کوئی ایسی کمی تھی، کمزوری تھی؟ کیا آدم پہ کوئی مصیبت تھی؟ نہیں عزیزو. سبت کا مطلب ہے آزادی. سبت کا مطلب ہے تمام مصیبتوں سے رہائی. سبت کا مطلب ہے خوشی. سبت کا مطلب ہے خدا کی بادشاہی کو محسوس کرنا. سبت کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں رہنا. سبت کا مطلب ہے آپ کا خدا سے فیس ٹو فیس انکاؤنٹر. سبت کا مطلب ہے آپ کی خدا سے ملاقات. سبت کا مطلب ہے خدا کے درمیان آپ نے رہنا ہے. سبت کا مطلب ہے خدا کا روح آپ کے اندر ہے. تو کیسے آپ میں کوئی بیماری، لاچاری، مصیبت، کمی کمزوری، تکلیف رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. اس لیے جان بوجھ کے یسوع مسیح جو ہے وہ سبت کے دن کیا کرتے تھے؟ شفا دیتے تھے. اور اس کے اپوزٹ فقی فریسی یہ کام بالکل بھی نہیں تھے کرتے. فقی فریسی یہ کام بالکل بھی نہیں تھے کرتے. کیوں نہیں تھے کرتے؟ وہ اس لیے نہیں تھے کرتے کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو بگاڑنا تھا. انہوں نے خدا کے کلام کو بگاڑنا تھا اور انہوں نے بگاڑ دیا. یاد رکھیے گا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا خدا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر کے آگے پیش کریں گے، اس کی بھیڑوں کو ایسا کلام سنائیں گے جو خدا کے کلام کے موافق نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی بربادی کا باعث بنے گا. اور خدا کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر کے اس کی تفسیر خداوندی غلط بیان کر کے اپنے لیے فائدہ اور منافع کما کے آپ اپنے لیے ابدی اور ازلی موت کو حاصل کریں گے.
یہ ایسا بیج آپ بو رہے ہیں کہ جب یہ بیج کاٹنے پر آئے گا تو آپ کو ابدی موت ہی ملے گی۔ اس بیج کا پھل ہمیشہ کی موت ہے، دوسری موت ہے، کیونکہ عزیزو یہ کلام خدا روح کے ساتھ لکھا گیا۔ یہ فقی فریسی کرتے کیا تھے؟ جب آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے تھے، انہوں نے سبت کے اندر سلولی کیا کیا؟ تبدیلیاں لانا شروع کر دی، لچک پیدا کر دی کلام خدا کے اندر، کمپرومائز کرنا شروع ہو گئے کلام خدا کے اندر۔ آپ نے پڑھا ہوگا متی کی انجیل اس کا 23-24واں باب پڑھیں تو 23واں باب پڑھیں تو وہاں پر تعویذوں کا ذکر ہے۔ جس سردار کاہن کے ماتھے پر بڑا تعویذ باندھا ہوتا تھا، وہ جان بوجھ کر بڑے بڑے تعویذ باندھتے تھے، آپ کے ہاتھ کی جو مٹھی کے برابر ہے، کئیوں کے اتنے بڑے ماتھے پر تعویذ باندھے ہوتے تھے۔ تو وہ جب تعویذ باندھتے تھے، آپ تعویذ کی جب تعلیم لیں گے نا کہ بائبل میں تعویذوں کے بارے میں کیوں لکھا ہوا، تو آپ کو پتہ چلے گا وہ جتنا موٹا جتنا بڑا تعویذ تھا، اس کا مطلب ہے وہ اتنا بڑا خادم ہے، ان کی نظر میں وہ اتنا بڑا خادم ہے۔ اب سبت کے بارے میں تو زندہ خدا فرماتا ہے کہ آپ نے کاروبار نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ خدا دے گا۔ اب کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کئی لوگ ڈنڈی مارتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ڈنڈی مارتے تھے۔ اب جب ڈنڈی مارتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں تھوڑا سبت میں کمپرومائز کیا جائے، کوئی اور دن ہم چلیں چھٹی کر لیں گے، یا کسی دن بھی نہیں کریں گے، بس ٹھیک ہے عبادت کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو ان سے پھر کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر سمندر پہ کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا آج کے زمانہ میں ہوائی جہازوں پر کاروبار ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں سمندروں پر کاروبار ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جگہ اگر آپ سمندر پر کاروبار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اتنا پیسہ دے دیں، اتنا ٹیکس دے دیں، ہم آپ کا سمندر پر جو کاروبار ہے سبت کے دن اس کو الاؤ کر دیں گے، باقی کوئی کام نہیں کر سکتا، سمندر پہ صرف کر سکتا ہے۔ یہ بڑے بڑے تعویذ جن فقی فریسیوں کے تھے، جو سو کولڈ آج ہم بڑے بڑے خدام جن کو کہتے ہیں، ان کی تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انہوں نے اس میں کمپرومائز کیا، اور اس طرح وہ اس میں ہیرا پھیری کرتے تھے اور خدا کے کلام میں لچک پیدا کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مصیبت بناتے تھے۔ پھر کئی تو ایسا کہتے تھے کہ جیسے آپ کسی گاڑی میں ہیں یا گدھے پر آپ کا سفر ہے، تو آپ پیروں کے نیچے پانی والی بوتل رکھ لیں، پیروں کے نیچے پانی والی بوتل رکھ لیں، یا پانی والی بوتل اپنے ساتھ رکھیں اپنے پیروں کے نیچے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جی آپ سمندر کا یا پانی کا سفر کر رہے ہیں، تو اس لیے سبت کے دن پانی کا سفر جو ہے وہ الاؤ ہے۔ تو سوچے ایسی ایسی قباحتیں موجود ہیں، ایسے ایسے بیانات موجود ہیں جس سے خدا کا کلام بگاڑا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کئی بدعتیں، کئی تفرقے جو ہیں مسیحیت کے اندر ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ عزیزو یہ سب یہیں سے آئے ہیں، کہیں اور سے نہیں آئے۔ یہی کام پہلے ہوتا تھا، یہی کلام آج ہوتا تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ جتنوں کو خدا نے مارا، جتنوں کو خدا نے اپنے پاس سے دفع دور کیا، چاہے وہ آسمان میں باغے، چاہے وہ آسمان میں لوسیفر فرشتہ ہو، چاہے وہ زمین پر باغ عدن میں آدم اور حوا ہو، چاہے آدم کے باہر قوم بنی اسرائیل ہو، چاہے آپ اور میں ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ سبھی زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن مرے کس سے؟ خدا کے کلام کو بگاڑنے پر اور اس پر عمل کرنے پر۔ یہ سبھی زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے اور مرے کیسے؟ خدا کے کلام کو بگاڑنے پر اور خدا کے کلام کو بگڑے ہوئے کو پیش کر کے اس پہ عمل کرنے اور کروانے پر، اس لیے یہ سارے مرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور یہ خدا کو جانتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ خدا کے لوگ تھے، خدا کی قوم تھی، خدا کی نسل تھی، لیکن کیا خدا کے کلام کے ساتھ جب انہوں نے کمپرومائز کیا تو کیا خدا نے ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں عزیزو، خدا کے کلام کے ساتھ کمپرومائز مت کیجیے۔ اس کے کلام میں جب آپ لچک پیدا کریں گے تو یہ آپ کے لیے مصیبت پیدا کرے گا، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کلام خدا میں آپ کے سامنے یہ پیسج پڑھے دیتا ہوں، یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت کا دوسرا حصہ، جہاں پر لکھا ہے وہ دن سبت کا تھا، پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔
اس نے انہیں جواب دیا کہ جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے زیادہ آفت آئے۔ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا ہے وہ یسوع ہے۔ اب سنیے گا 16ویں آیت سے، اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ آج تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اسی سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ ہالےلویا۔ اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند خدا نہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ جنہ دا سائیں سی نا، جنہ دا مولا سی، جنہ دا خدا ہی، وہ سمجھ گئے کہ اپنے آپ خداوند خدا کہہ رہے تو انہوں غلط تے نہیں ثابت کر پائے۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی انہیں قتل کرنے کی، اور دوسری وجہ کہ یہ فقط کیا کرتا ہے، حکم کو توڑتا ہے۔ کیا خدا کا حکم یسوع مسیح توڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں توڑیں گے۔ ایک اور سنیے گا آیت مقدسہ اسی کے جواب میں، لوکا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 6 سے 11ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا داہنا ہاتھ سوکھ گیا تھا، اور فقیہ اور فریسی اس کی طاق میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائے۔ یہ تھا فقیہ فریسیوں کا کام۔ اب وہ جو عورت کو لائے تھے جس کا کہتے تھے اس نے زنا کی ہے، بتاؤ جی موسیٰ تو کہتا تھا اسے قتل کریں، سنگسار کریں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ان کو جاہلوں کو یہی نہیں پتا کہ موسیٰ نے اگر یہ کہا ہے، پہلی بات تو موسیٰ کون ہوتا ہے کہنے والا، خدا نے کہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ایکٹ میں دونوں مرد اور عورت ہونے چاہیے، اور نمبر 3 کس نے دیکھا ہے، اور نمبر 4 جس نے زنا کی وہ ہے کہاں، اور نمبر 5 ان کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح پر الزام لگانے کے لیے اسے آزما رہے تھے۔ اسے کیا کر رہے تھے؟ آزما رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی لکھا ہے تاکہ ان پر الزام لگانے کا موقع پائیں، مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے۔ اور یہی بات وہاں پر لکھی ہے اس عورت کے سامنے بھی کہ یسوع مسیح کو ان کے خیالات معلوم تھے کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، آخری بات آپ سے کرنے کو ہوں، غور سے سنیے گا آگے کیا لکھا ہے۔ پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا اٹھ، کہا سوکھ گیا تھا اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا روا ہے یا ہلاک کرنا؟ ہالےلویا۔ یسوع مسیح تو نیکی کا کام کر رہے تھے۔ 38 سال کے بیمار کو فقیہ فریسیوں نے تو نہیں شفا دی، جڑے حاکم بنے پھر دے ہن، جڑے علمبردار بنے پھر دے ہن، مسیحت دے یا یہودیت دے یا اسرائیلیت دے یا خدا دے، جڑے اپنے آپ کہتے ہیں بڑے پاک ہاں، بڑے مقدس ہاں، بڑے عالم فاضل ہاں، 38 سال تو بیمار سے انہوں شفا دے کوئی نہیں دیتی۔ تو یسوع مسیح یہاں کہتا ہے کہ بھائی تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں سبت توڑ رہا ہوں، مجھے بتاؤ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا نہیں؟ نیکی کرنا سبت کے دن روا ہے یا نہیں، وہ یہ پوچھ رہا ہے۔ میں تو نیکی کر رہا ہوں اور نیکی کرنا روا ہے، ہاں آپ کر سکتے ہیں،
اور آگے ایک اور مثال دیتا ہے، کہتا ہے مجھے بتاؤ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جس کا سبت کے دن کوئی بیل گھڑے میں گرے اور تم اس کو نہ نکالو؟ پھر وہ کہتا ہے تمہارا جانور پیاسا ہو تو اسے پانی نہ پلاؤ۔ او بھائی انہوں نے ساری ڈیفینیشن ہی بگاڑی ہوئی ہے۔ انسان کی تعلیم اور انسان خبیث اور شیطان، ان کی تعلیم ہمیشہ ہی الٹی ہوتی ہے۔ خدا پر ایمان لائے، لعنت اس شخص پر جو انسان پر توکل کرتا ہے، مبارک ہے وہ انسان جو خدا پر توکل کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ تو یسوع مسیح سوال کر رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ نا، سبت کے دن بچانا روا ہے، ہلاک کرنا، نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ تو 10ویں آیت میں لکھا ہے اور ان سب پر نظر کر کے ان سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا۔ انہیں سارے نو ویکھیا تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ پھر بھائی دیں پھر جواب ہی نہیں دے رہے۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ این جی ہوں جھوٹے بندے نا، جھوٹے بندے دیا 2-3 نشانیاں ہوندیاں نے۔ ایک تو تواڈے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، تو دوجا جدو اگلا کام صحیح کر رہا ہوں نا تو اورے راستے میں روڑے اٹکاندے نے۔ کی کرتے ہیں؟ روڑے اٹکاندے نے۔ انہوں پوچھتے ہیں راہی کی کریے؟ عزیزو یاد رکھیے گا، یسوع مسیح سبت کے دن بیماریوں سے، لعنتوں سے، ابلیس سے، کمزوریوں سے آزاد کر رہا تھا۔ کیوں آزاد کر رہا تھا؟ اس کو مارنا کیوں تھا؟ یہ خدا کے برابر کیوں سمجھتے تھے اپنے آپ کو؟ اسی میں آپ دیکھتے ہیں لوکا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ ہالےلویا۔ کیا کہتے ہیں کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ سبت کا مالک ہے۔ تو پیدائش کی کتاب میں سبت کا مالک کون ہے؟ یہوہ خدا۔ تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں وہ یہوہ خدا میں ہی ہوں، میں اس میں ہوں، وہ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں ہے، میں اس میں سے نکلا، باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ باپ الفا اور اومیگا، میں بھی الفا اور اومیگا۔ باپ ابتدا اور انتہا، میں بھی ابتدا اور انتہا۔ باپ شروع اور انجام، میں بھی شروع اور انجام۔ باپ جو ہے وہ اول اور آخر ہے اور میں بھی اول اور آخر ہی ہوں۔ باپ بادشاہوں کا بادشاہ تو میں بھی بادشاہوں کا بادشاہ۔ باپ کی روح پانیوں کے اوپر جنبش کرتی تھی تو دیکھو میں جسم کے اندر آ کر پانی کے اوپر چلتا ہوں۔ ہے کوئی اس کائنات میں ایسا شخص جو یہ کام کر سکے؟ زندہ خداوند خدا یسوع المسیح فرماتا ہے میں خداوند خدا۔ توما کہتا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا، او مائی لارڈ، او مائی گاڈ، او مائی یہوے، او مائی یہوشوا۔ تو عزیزو یہاں سے پھر انہوں نے کہا اینو مارو، ایک دے سبت توڑ دے، اتو اپنے آپ کو خدا دے برابر بنا ہے۔ عزیزو سمجھیے ان باتوں کو، خدا کا کلام نہیں بدلتا، انسان بدل جاتا ہے۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین ثم آمین۔ جے مسیح کی۔